नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन, आज भी कुछ अहम तरीन ख़बरें ऐसी नहीं थी जिसको डेली वीडियो न्यूज़ में आप लोगों के सामने रखा जाए, तो सोचा कि एक अहम तरीन मौजू की जानिब आपकी तवज्जो दिलाऊं, जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मैं चाह रहा था कि आपके सामने इस मौजू पर गुफ्तगू करूं। 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में एक मौजू पर ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है। वो गुफ्तगू थी बॉयज़ लॉकर रूम। एक प्राइवेट इंस्टाग्राम चैट ग्रुप था जिसमें नौउम्र लड़कों की जानिब से काबिल एतराज़ और फिर इस कदर काबिल तशवीश गुफ्तगू थी कि इस चैटिंग के कुछ हिस्से वायरल होने के बाद स्कूलों का किरदार जहां ज़ेर बहस आया, वहीं तालीम से बढ़कर स्कूली तलबा के आदात किस कदर घिनौने होते जा रहे हैं, माशरे के लिए किस कदर भयानक साबित हो सकते हैं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा तशवीश हुई। नाज़रीन, दरअसल ये चैट ग्रुप था क्या, आखिर क्यों उसको इतना तवज्जो दिया गया? चैटिंग तो होती रहती है, इसलिए दरअसल आइए मैं पहले आपको इंस्टाग्राम के वो चैट ग्रुप जो बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से था उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूं। इस ग्रुप से बहुत बड़ी तादाद में 17 से 18 साल की स्कूली स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो अपनी हम उम्र लड़कियों की तस्वीरें इस ग्रुप में शेयर करके काबिल एतराज़ बातें करते रहे हैं। एक खातून ट्विटर सारिफ ने 3 मई को इस इंस्टाग्राम चैट ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। ग्रुप चैट में एक लड़का मुबैना तौर पर लड़कों को गैंग रेप के लिए उकसा रहा था। जी हां, एक लड़का दूसरे लड़कों को गैंग रेप के लिए उकसा रहा था, जो उनकी हमजमात भी हो सकती हैं या कोई और। बॉयज़ लॉकर रूम के इस इंस्टाग्राम चैट ग्रुप के मुबैना स्क्रीनशॉट इतवार को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बड़ी तादाद में शेयर किए गए, जिसके कुछ हिस्से मेरे पीछे आपको बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत ही गंदी जबान इस्तेमाल की गई है। इसके बाद साइबर सेल ने मामले को जानकारी में लिया और FIR दर्ज की। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, सोमवार को हमने देखा कि एक नामी प्राइवेट स्कूल की इंतजामिया ने साकेत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अफसर ने कहा, अपनी शिकायत में स्कूल इंतजामिया ने पुलिस से मामले की जांच की गुजारिश की। टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने 15 साल लड़के का एक नंबर निकाला, जिसने मुबैना तौर पर ग्रुप में फोटोग्राफ शेयर किए थे। उसका फ़ोन बंद था। उसके घर का पता पाने के बाद सोमवार शाम को उसको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक जनूबी दिल्ली के स्कूलों के कुछ तलबा ने मार्च में इंस्टाग्राम में इस ग्रुप को बनाया था और अपने दोस्तों को इसमें जोड़ना शुरू कर दिया था। एक अफसर ने कहा, कुछ मेंबर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं। कुछ लड़कों ने मुबैना तौर पर स्कूल की तालिबात की जानिब से पोस्ट की गई तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करना शुरू कर दिया और शेयर करने के बाद उस पर काबिल एतराज़ तबसरे शुरू कर डाले। उसके साथ मुबैना चैट्स में जिनसी तशद्दुद की धमकियां भी शामिल थी, यानी कि हम रेप करेंगे या अलग अलग किस्म की धमकियां भी दी जा रही थी। इसमें जनूबी दिल्ली के 4 निजी स्कूलों और एक नोएडा के निजी स्कूल के जुड़े होने का मामला सामने आया है, यानी कि 5 मशहूर स्कूलों के तलबा इसमें शरीक थे और कुछ कॉलेज के। नाज़रीन, ये तफसीलात और इस खबर को अलग से सुपर प्राइम टाइम में लेने का मेरा मकसद ये है कि इस मौजू से बराह रास्त हम में से हर एक फ़र्द जुड़ा है।
اس وقت اسکولنگ جو ایک خطرناک موڑ اختیار کرتے ہوئے جا رہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صرف تعلیم کے ہوڑ نے انسان کو تعلیم یافتہ تو بنا رہا ہے، مگر اخلاقیات کی گراوٹ لگاتار جاری ہے۔ آپ جب ان طلباء کی ویڈیوز اور چیٹنگ کی اسکرین شاٹ دیکھیں گے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طلباء جو آپس میں بات کر رہے تھے اور لڑکیوں کو لے کر ایک دوسرے کو جو ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ریپ تک کو اکسا رہے تھے، وہ ناقابل بیان ہے، اور ان کی عمریں 17 سے 18 سال کے درمیان میں ہیں۔ ناظرین، آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے اولاد کو لے کر، ان کی تعلیم و تربیت کو لے کر پریشان ہے۔ آج ترقیات زمانہ نے انسان کو جرائم اور گناہوں کے ارتکاب کے لیے اس قدر راستے کھول رکھے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ زمانے گئے کہ آپ 2-3 کتابیں، کچھ نوٹ بکس اور پھر ایک ہی یونیفارم میں اسکولنگ ختم کر لیتے تھے۔ اس وقت تعلیم تھی، اس وقت تعلیم ایک تجارت ہے، اور بچوں کے لیے اسکولنگ ایک ٹائم پاس اور امتحانات کے موقع پر پاس کرنے کے لیے تھوڑی بہت محنت کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ناظرین، علی سعد الموسیٰ نامی ایک عربی تبصرہ نگار نے سال 2016 میں الوطن اخبار میں ایک تحریر لکھا تھا جس کا عنوان تھا، جس کا ترجمہ کیا گیا اردو میں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اخلاقیات کا سبق اسکول میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ اسکول میں تعلیم و تربیت ممکن نہیں ایک ساتھ۔ انہوں نے لکھا تھا کہ حقیقی معنوں میں دیوالیہ پن کیا ہے؟ معاشی کساد بازاری، شرح نمو میں کمی اور تجارت میں مندی کا دیوالیہ پن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاشرے اور قومیں اس وقت دیوالیہ ہو جاتی ہیں جب ان کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی اولین علامت کرنسی کی قیمت گرنا نہیں بلکہ معیار تعلیم کا گرنا ہے۔ آدھی صدی پرانی بات ہے، اس دنیا میں سنگاپور نامی ایک دور دراز جزیرہ رہتا تھا یا ہے۔ آج بھی اس کے عجائب گھر میں اس دور کی تصاویر موجود ہیں۔ جب سنگاپور ایک مہمل جزیرہ تھا جس میں ترقی و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر جب سنگاپور ایشین ٹائیگروں کا مقابلہ کرنے اٹھا تو اس نے اپنے ملک میں صنعتیں نہیں لگائیں، فیکٹریاں نہیں کھولیں جو غیر ملکی ہنرمندوں سے چلائی جاتی ہیں، بلکہ اس نے نظام تعلیم پر اپنی قومی پیداوار کا 2/3 حصہ صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس 2/3 میں سے آدھی رقم ریاضی اور سائنس پر صرف کر دی، اور اس فیصلے پر پوری قومی دل جمعی سے پوری کی پوری قوم دل جمعی کے ساتھ 20 برسوں تک ثابت قدم رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سنگاپور میں دنیا کا بہترین نظام تعلیم رائج ہے، اور اس کی یونیورسٹیاں دنیا کی 20 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہیں۔ اب حیرتناک بات یہ ہے کہ آج سنگاپور نظام تعلیم پر اپنی قومی پیداوار کا صرف 9% حصہ صرف کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے بنیاد تیار کر لی تھی۔ جی ہاں، اپنی بنیاد مضبوط کر لی تھی۔ ناظرین، کچھ اور تفصیلات ہیں اس واقعے کے بعد، ایک اور کچھ تفصیلات ہیں جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد اصل مدعے پر آنا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، ایک اور واقعہ لے لیجئے۔ فن لینڈ دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے، مگر اس چھوٹے سے ملک کے پاس دنیا کا دوسرا بہترین نظام تعلیم ہے۔ اس ملک نے
جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ اسکول میں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف 3 گھنٹے چاہیے۔ آج دنیا بھر میں اس ملک سے کم اسکول دورانیہ کسی کا نہیں ہے، یعنی اتنی کم مدت میں کوئی اسکول نہیں پڑھا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اسے بہت پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ اسکول میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت ممکن نہیں ہے۔ اس نے حقیقت کا بہت پہلے اعتراف کر لیا کہ اسکول کا اصل مقصد بچوں کو معیاری تعلیم دینا ہے۔ فن لینڈ کے تعلیمی ماہرین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسکول بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں اولین کردار ادا کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اسکول میں جتنا کم رکھیں اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ وہیں سے بچہ بد زبانی، بد کلامی، سگریٹ نوشی، انحطاط اور منشیات تک سیکھتا ہے۔ اخلاقی بگاڑ کی پوری فہرست کی تربیت بچہ اس طویل دورانیہ کی تعلیمی دن سے حاصل کرتا ہے۔ جتنا دورانیہ لمبا ہوگا اس کے ماحول میں، دوستی کے ماحول میں زیادتی ہوگی اور پھر وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ ناظرین، علی سعد کا ماننا ہے کہ اسکول تربیت کا ذمہ دار نہیں اور نہ ہی بچوں کو اسکول سے اخلاقیات سکھائی جا سکتی ہیں۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہماری اخلاقی بگاڑ کا آغاز اسکول ہی سے ہوا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اسکول سے ہی مخرب الاخلاق سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسکول اور اساتذہ کو کوسنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسکول اور استاذ کا کام تعلیم ہے، تربیت نہیں۔ ہم استاد سے معیاری تعلیم کی توقع رکھیں، وہ کلاس کے 30 بچوں کی تربیت نہیں کرتا، اسی طرح اسکول کا پرنسپل 300 بچوں کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ علی سعد کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اخلاقیات کا سبق اسکول میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ اسکول میں تعلیم و تربیت ممکن نہیں۔ تعلیم کے نصاب میں اخلاقیات شامل کرنا عبث ہے، کیونکہ تعلیم ریاضی، سائنس، فزکس اور دیگر موضوعات کا نام ہے۔ جن جن معاشروں میں بھی تعلیم و تربیت کے ملاپ کے اس جھوٹ پر یقین کیا جا رہا ہے، ان کا حال سب کے سامنے ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں ان کا کوئی شمار نہیں۔ ناظرین، ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ علم ہے مگر اس کی روح کو ختم کر دیا گیا ہے، یا پھر اس کے حصول کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ نتیجہ صاف نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ اسکولوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بچوں کی پوری تربیت کا خیال رکھتے ہیں، مگر حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور آج تو 4G 5G کے زمانہ اور ہر ہاتھ میں آئی فون، اور پھر گناہوں کی جانب دعوت دینے والی بے حساب ایپس، راستے، گیمز، گندگی، غلاظت، اور پھر یورپ نے بھی یہ بتا دیا کہ انسان کی پرائیویسی کو بھی ٹھیس نہ پہنچایا جائے۔ تو آپ ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کے کئی اسکولوں کے طلباء انسٹاگرام میں علل اعلان ہم جماعتیوں کے ریپ کی بات کر رہے تھے۔ ان کے بھی ٹیچرز ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے عمدہ اسکول تھے، ان کے بھی اپنے والدین تھے۔ ناظرین، یہ تو وہ ہے جو اچانک کسی نے دیکھا اور منظر عام پر لایا، چیٹ کی اسکرین شاٹ کو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پبلک سورس والے ان پیجز میں اگر یہ ہو رہا ہے تو پرائیویٹ ایپس جو کئی ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس میں کس طرح کی غلاظت کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے 17-18 سال کی اسٹوڈنٹس۔ ایسے میں ناظرین، ہمیں احتیاط اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ اسکول انتظامیہ پر چھوڑنے کے بجائے اپنے بچوں کی تربیت پر خود کو سب سے زیادہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس بوائز لاکر روم کے اس واقعے کے بعد
کئی بچوں کے خلاف جو 16, 17, 18 سال کے درمیان میں تھے شکایتیں درج ہوئی، اور ایک بچے نے جو ہے خودکشی کر لی جس کی عمر 14 سال بتائی جا رہی ہے، اسی واقعے سے وابستہ۔ عمدہ اسکول اور اعلیٰ معیاری تعلیم کے چکر میں اپنے اولاد کی دنیا و آخرت نہ بگاڑیں۔ بہترین انگلش بولنے کے چکر میں اور بڑے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے کا اپنے سماج اور معاشرے اور خاندان میں صرف دعویٰ کرنے کے چکر میں بچے اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ ماں باپ کی اہمیت کو ہی بھول جائیں اور اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں آپ کو پھینک دیں۔ عمدہ تعلیم کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ بھائی بہن کو نہ سمجھے اور بہن بھائی کو نہ سمجھے۔ عمدہ تعلیم کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ ہم جماعت طالبہ کے ساتھ دوستی کے نام پر پارک اور بس اڈوں پر گلے میں ہاتھ ڈال کر عشق کرتے رہیں۔ عمدہ اور اعلیٰ تعلیم کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم چلو یار بچہ ہے اس عمر میں نہیں تو اور کب کرے گا کہہ کر کے اس کی زندگی برباد کر دے۔ عمدہ تعلیم اور ایزی لائف کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان اپنے خاتون دوست کو ماں کو ملانے کے نام پر گھر لائے اور ماں اس کی بدمعاشیوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دے۔ اعلیٰ تعلیم اور اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں کہ 17, 18 سال کا نوجوان ہاتھ میں سگریٹ تھامے دوستوں کے ساتھ آزادی کا غلط فائدہ اٹھائے۔ اعلیٰ تعلیم اور بہترین زندگی کا یہ بھی مطلب نہیں کہ لڑکی کے ہاتھ میں سیفٹی کے لیے کہہ کر کے موبائل تھما دے اور موبائل میں کیا ہو رہا ہے والدین اس کی خبر بھی نہ لیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ حقائق ہیں جس کو مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، لہذا تربیت کے مطلب کو سمجھیں، علم کے ساتھ علم عطا کرنے والے رب کی پہچان کروائیں اور اس کا تقوی دل میں بٹھائیں۔ علی نے اپنے مضمون میں جو نقشہ کھینچا وہ الگ ہے، مگر تعلیم و تربیت یہ ایک دوسرے سے ملزوم ہیں، اس بات کو میں بھی مانتا ہوں، مگر پورا بھروسہ اسکول کے ٹیچر پر کر کے اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتنا بہت غلط ہے۔ اس لیے اسکول سے انتخاب سے لے کر کے اسکول سے گھر لوٹنے تک کے اس کے ہر پل کی خبرگیری والدین کی ذمہ داری ہے، اور گھر لوٹنے کے بعد والدین اور گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ اور پھر والدین اور سرپرستان کا بچوں کے ساتھ پیش آنے والا رویہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی چھوٹے سے وقفے کے درمیان والدین بچوں کو اور بچے والدین کو سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اور لڑکپن میں داخل ہونے والے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جو جوانی کی دہلیز کی جانب بڑھنے لگتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی امنگیں ان کی دلوں میں امڑنے لگتے ہیں۔ عمر کی اس نازک موڑ میں اولاد کی نگرانی جتنا زیادہ کی جائے اتنی کم ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش یقیناً انسان کے لیے بہتر ہے، لیکن معیار اور اخلاق کی گراوٹ کے ساتھ اس خوب سے خوب تر کی تلاش کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تربیت کے جو اہم ترین پہلو ہیں اس میں زیادہ توجہ کے ساتھ ساتھ اسکول کے انتخاب اور پھر اسکول کے ماحول کے سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب نظم کہی ہے، ہر بچہ ہر روز بڑا ہو جاتا ہے، اس طرح ہر روز وہ مستقبل کی جانب دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اس کی چال سنور جائے تو علم سے سینہ بھر جائے تو قوم کا بیڑا تر جاتا ہے۔ قوم عمارت کے جیسے ہے جس کا گارا، مٹی، پانی، اینٹیں، پتھر، سریے، بجری سب چیزیں موجود بھی ہوں تو بلڈنگ بننا ناممکن ہے جب تک کوئی ہاتھ بنانے والا نہ ہو۔ ہر بچہ معمار ہے، گویا جو اس کی تربیت ہوگی ویسی ہی تعمیر بنے گی۔ اور نے کہا ہے جہاں معصوم بچے ہوٹلوں پر کام کرتے ہوں، جہاں پر مفلسوں کے واسطے تعلیم مشکل ہو، جہاں علم و ہنر کے نام پر اونچی دکانوں میں بدیسی فکر بکتی ہو، پرایا مال ملتا ہو، وہاں کے نولہالان وطن معمار کیا ہوں گے، کل ان کے ہاتھ میں اس قوم کے پتوار کیا ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے ایک نیوز کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ تمام کے تمام والدین اس بات کو ضرور سمجھیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔